सुनो नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ में हूं इम्तियाज मीर। कारवां जल्द से रवां दवां है इस्लामाबाद की तरफ। एक तरफ पीटीआई और दूसरी तरफ नून लीग के लोग और मौलाना फजल रहमान पीडीएम। एक रवां दवां है, हुकूमत के ऊपर बड़ा प्रेशर है कि ऐसे मुलाकातों से, जिस तरह काफिले की एमक्यूएम की तरफ मुलाकातें हो रही हैं, इससे कुछ गवर्नमेंट को फायदा होगा। जो जलसा करने जा रहे हैं उससे कोई तहरीक अदम एतमाद के ऊपर असर पड़ेगा या पड़ने जा रहा है। मुझे ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पे शाहिदा रहमानी साहिबा, बड़ी सीनियर रहनुमा है, एमएनए है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की प्रेसिडेंट है। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। लाइन अभी कनेक्ट नहीं हो रही। मुझे आप बहुत शुक्रिया। हाँ, बड़ी मेहरबानी आपकी। एक आपको लग रहा है कि गवर्नमेंट भी जलसा कर रही है, अपोजिशन का भी अब महंगाई मार्च है, कुछ तहरीक अदम एतमाद पे इसका असर पड़ने जा रहा है, असर डालना चाह रहे हैं, क्या कहेंगे? इम्तियाज, बहुत शुक्रिया आपने मुझे प्रोग्राम में लिया। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि तहरीक अदम एतमाद जो है वो एक आईनी और पार्लिमानी प्रोसेस है और आइन का हिस्सा है। पहले ही हुकूमत उसे वायलेट कर गई है, जो 14 डेज में करना था, बुलाना था इजलास, वो नहीं बुलाया गया। कभी ओआईसी और कभी किसी चीज में छुपा गया, क्योंकि हुकूमत राय फरार इख्तियार कर रही है, उसको अपनी वाज़ेह शिकस्त नजर आ गई है। इसके बाद आपने ये देखा कि कल वो इजलास बुलाया भी तो उसको जल्दबाजी में, हालांकि जब अपोजिशन लीडर खड़ा हो जाता है बात करने के लिए तो उसे बात करने दी जाती है। ये हमेशा से असूल है। लेकिन आपने देखा कि ना तो किसी को बात करने दी। स्पीकर साहब मुकम्मल जानिबदार हैं, पीटीआई के स्पीकर हैं, और उन्होंने तमाम तर रूल्स आइन सबको वायलेट कर दिया और कल जल्दबाजी में इजलास खत्म किया। अब उसको मंडे को बुलाया जा रहा है। और हुकूमत को कभी देखा है इस तरह कि जब वो अदम एतमाद भी पेश की जा चुकी है, उसमें हुकूमत जो है वो जलसा कर रही है। वजीर आजम जो खुद हैं थ्रेट कर रहे हैं, और इस वक्त मजहब कार्ड इस्तेमाल किया जा रहा है, वो जिसकी सारी जिंदगी हमारे सामने है। और जब सियासत है तो फिर सियासी तरीकों से मुकाबला किया जाए, ना कि आप मजहब कार्ड को इस्तेमाल करें। और आपने देखा कि अमर बिल मारूफ करके जिस तरीके से उसने जलसा किया है और उसके अंदर डंडे भी दिखाए जा रहे हैं, धमकियां भी दी जा रही हैं, अपील की जा रही है अल्लाह के नाम के लिए निकलो। तो इसमें आप ये देखें कि एक पॉलिटिकल सियासी तौर पर जो है हमें मुकाबला करना चाहिए। पार्लियामेंट के अंदर अगर आइए तो आप 172 मेंबर पूरे करें, ना कि आप कहेंगे जी मैं 10 लाख लोगों को लाऊंगा, 20 लाख लोगों को लाऊंगा, 50 लाख को लाऊंगा। इससे कोई फायदा नहीं है। आप 172 मेंबर्स पूरा करें। और जहां तक रहा पीडीएम की, तो पीडीएम ने, आपको याद होगा कि 2-3 महीने पहले अनाउंस किया था कि हम जो है 23 मार्च को जलसा करेंगे। लेकिन ओआईसी को और ये सारी चीजों को देखते हुए पीडीएम ने अपना जलसा आगे किया। हम तो ये समझते हैं कि इस वक्त चूंकि हुकूमत को बदतरीन शिकस्त का सामना है, हुकूमत अपने मेंबर्स पूरे नहीं कर पा रही, और हुकूमत जो है वैसे भी आईनी तौर पे खत्म हो चुकी है। अगर आप इजलास से जो आपके खिलाफ रिक्विजिशन जमा हुई, आप इजलास से फरार इख्तियार कर रहे हैं, तो इस वक्त तो बहुत अच्छा मौका है और अपोजिशन को सब्र तहम्मुल से पार्लियामेंट में रहकर मुकाबला करना चाहिए। आपको खुद पता है कि इमरान खान साहब ने कहा है कि हुकूमत जाना तो मेरे लिए छोटी चीज है, अगर जान भी चली जाई तो मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, इन चोरों को नहीं छोड़ूंगा। बिलावल साहब ने भी उनके ऊपर बड़ी तनकीद की है, बुज़दिल हैं, भाग रहे हैं, मैदान में आए, क्यों नहीं आते। इन्होंने बूट पॉलिश की बात की है, बिलावल साहब ने बूट चाटने तक की बात की है, क्या कहेंगी? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि हुकूमत राह फरार इख्तियार कर रही है। हुकूमत, वजीर आजम खुद जो है अपने मुनहरिफ मेंबरान पर, अरकान पर खरीद और फरोख्त का इल्ज़ाम भी लगाते हैं। उनके कहते हैं कि उनके बच्चों से शादी कोई नहीं करेगा तो उनके बच्चों को स्कूल में बुरा भला कहा जाएगा। आपको सोचा कि इतना बदकिरदार शख्स 3 दिन शादी कर सकता है, तो वो लोग तो एक उस वजीर आजम पे अदम एतमाद कर रहे हैं। अदम एतमाद का मतलब क्या होता है कि पार्लियामेंट जिन पे एतमाद करके वजीर आजम बनाती है, अगर वो अरकान ये समझते हैं कि ये वजीर आजम मुनासिब नहीं है, ये वजीर आजम जो वादे करता था वो पूरे नहीं किए, तो वो अरकान अपने हलकों में कैसे जाएंगे? और वो इन हाउस जो तब्दीली है, ये कोई वो नहीं है, ये तो आइन का, पार्लियामेंट का हिस्सा है।
تو اس میں اگر ان کے اپنے اراکین بھی ان پہ عدم اعتماد کریں تو اس کو فیس کریں. اگر ان کو محبت نہیں اقتدار سے تو اجلاس بلا لیتے نا. آپ نے 9 مارچ کا 9 مارچ کا اسٹیٹمنٹ دیکھا ہوگا. وزیر اعظم نے کہا تھا کہ مجھے تو بہت خوشی ہوئی ہے کہ ریکوزیشن جمع ہوئی ہے تحریک عدم اعتماد کی, اور میں جو ہوں میں تو چاہ رہا تھا. اب جب ان کو چاہ رہے تھے تو انہوں نے 14 دن کے اندر 8 مارچ سے لے کے 21 مارچ کو 14 دن پورے ہو رہے تھے, اجلاس نہیں بلایا. اور اس کے بعد دھمکیاں دی, پھر منتیں ترلے کی, پھر الزامات لگائے خرید فروخت کے. یہ کیسے ایک طرف اسلام کا نام لیتے؟ اسلام میں تو واضح طور پہ ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین, اور جھوٹوں پہ لعنت ہے. الزام لگانے والوں, بہتان لگانے والوں کے لیے کڑی سزائیں ہیں. تو یہ کس طرح سے جھوٹ بولتے ہیں, کس طرح اسلام کا نام لیتے ہیں؟ انہوں نے تو ملک ایک طرف ملک کی معیشت, زراعت, فارن پالیسی سب تباہ کی, اداروں کو تباہ کیا, اخلاقیات کو تباہ کیا, پارلیمنٹ کو تباہ کیا. اب جو ہے لے دے کے اسلام کو بھی جو ہے وہ بدنام کر رہے ہیں. آخری سوال آپ سے کہ ایم کیو ایم کے اوپر بار بار ملاقاتیں ہو رہی ہیں, بار بار آفر کر رہی ہے, بار بار کاف لیگ کے پاس جانے, وہ تو آخری اوور تک جانا چاہتے ہیں, آخری گیند تک جا رہے ہیں. اگر آپ سے چیزیں طے ہوئی ہیں تو پھر اتحادی جو ہے نا کھل کے سامنے کیوں نہیں آتے, کیا کہیں گے؟ دیکھیں مذاکرات کے دروازے کسی کے لیے بھی, کسی بھی اتحادی کے لیے یا کسی بھی ممبر کے لیے کبھی بند نہیں ہوتے. اور حکومت کے اتحادی ہیں ایم کیو ایم, اور ان کی جو انٹرسٹ ہے اس وقت, چونکہ وہ خود حلقوں میں جانا چاہتے ہیں, وہ اپوزیشن کے ساتھ مختلف ان کے مذاکرات کے دور ہو چکے ہیں, حکومت کے ساتھ بھی ہو گئے, اور انہوں نے یقین دہانی بھی کرائی ہے کہ وہ جو ہے سسٹم کو ڈیریل نہیں کرنا چاہتے, لیکن وہ چاہتے ہیں کہ وزیر اعظم تبدیل ہو. تو یہ تو اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں کہ ایم کیو ایم کی بالکل جو جائز مطالبات ہیں مانیں گے, لیکن الحمدللہ ہمارے پاس ممبرز کمپلیٹ ہیں, اور ہم جو ہیں تمام الائنس سے بھی بات کر رہے ہیں کہ جتنے زیادہ ممبر ہوں گے اتنا ہی. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعظم کا آپ 2 منٹ ٹیلی لائن پہ رہیں, مجھے جوائن کیا تھوڑا سا لیٹ ہو گئی فوزیہ طارق صاحبہ, تجزیہ نگار ہیں, آپ کی بڑی مہربانی, کنسلٹنٹ ہیں, آپ کی بڑی مہربانی. اب دونوں, ایک تو اپوزیشن گورنمنٹ تو کرتی نہیں, وہ بھی جلسے جلوس کر رہے ہیں اور وہ بھی باہر نکلے ہوئے ہیں. کیا کہیں گی؟ گورنمنٹ کی تو اسٹریٹجی یہ ہونی چاہیے تھی کہ ان کے اتحادی ان سے خوش ہوتے ہیں, جو ہیں نہیں, اپنے ایم این ایز ان سے خوش نہیں ہیں. کیا کہیں گی؟ تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ امتیاز. آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کو اس وقت فوکس کرنا چاہیے نو کانفیڈنس موشن پہ, اور جس کی وجہ سے وہ ہو رہا ہے جو مہنگائی ہے اور جتنے ایشوز کی وجہ سے لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں, تو ان کو اس پہ فوکس کرنا چاہیے رادر دین ڈوئنگ پروٹیسٹ اٹ سیلف. تو یہ چیز گورنمنٹ پہ سوٹ نہیں کر رہی ہے ایٹ دا مومنٹ. تو مے بی اٹس کانسٹیٹیوشنل رائٹ ان کا ہے, لیکن آئی تھنک ایٹ دا مومنٹ یہ چیزیں ان کو نہیں کرنی چاہیے. اور آپ کو لگ رہا ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو ڈر ہے؟ یہ تو پارلیمنٹ کے اندر ہونا چاہیے نا وزیر صاحب, آپ کو خود پتا ہے, یعنی کہ یہ تو پاور شو کرنا چاہتے ہیں. اس کا تحریک عدم اعتماد کے اوپر سیاسی اثر آپ دیکھ رہی ہیں, یا کچھ دن اور گورنمنٹ لینا چاہ رہی ہے کہ جیسے کچھ ایم این ایز کو منا لیں, کچھ اتحادی کو منا لیں؟ لیکن اب بریک کا ٹائم ہو گیا. شاہدہ صاحبہ آپ کی بڑی مہربانی, آپ نے ٹائم دیا, آپ بزی تھیں, اور بریک کا ٹائم ہوا, بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جو ملک کی صورتحال ہے آپ کے سامنے, جلسے جلوس, کارواں رواں دواں ہے, گورنمنٹ بڑی خوف زدہ ہے, پریشان ہے. بار بار, ایک تو وزیر اعظم صاحب, میں نے جب سے ان کو سیاست میں دیکھا ہے کہ میں نہیں چھوڑوں گا چوروں کو, ایک تو یہ, اور آج تو کہہ رہے ہیں کہ حکومت چھوٹی چیز ہے, جان بھی چلی جائے تو میں نہیں چھوڑوں گا. اب یہ تو ریٹورکس ہیں, پریکٹیکلی کیا کام ہوا ہے احتساب کے حوالے سے, انصاف کے حوالے سے, یہ بڑی چیزیں. ان کی ٹیم نے کیا کیا ہے, ان کی ٹیم کی کارکردگی کیا ہے. اب وزیر اعظم خود, مطلب تو اتنا پریشر ہے اپوزیشن کا, وزیر اعظم خود میدان میں ہیں, سب کو منا رہے ہیں. مجھے جوائن کیا ہے شہزاد قریشی صاحب, پی ٹی آئی کے ایم پی ہیں, بڑے ووکل ہیں, کھل کے بات کرتے ہیں. شہزاد صاحب, میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. شہزاد قریشی صاحب, جی شکریہ جی, بہت شکریہ. فوزیہ طارق صاحب آپ کو سلام کر رہی ہیں شو میں. جی وعلیکم السلام. ایک تو سرپرائز کیا ہوگا یہ تو آپ کہیں گے کہ اسی دن پتا چلے گا. ایم کیو ایم اور کاف لیگ وہ بھی آپ کی طرف نہیں آ رہے, بار بار ملاقاتیں ہو رہی ہیں, بار بار جا رہے ہیں آپ. اور تیسرا, آپ ایک بڑا شو کرنے جا رہے ہیں. کیا یہ جو شو کرنے جا رہے ہیں, یہ جو جلسہ کرنے جا رہے ہیں, اس سے عدم اعتماد کی تحریک پہ اثر ڈالنا چاہتے ہیں آپ, کیا کہیں گے؟ اس سے بڑی بات یہ ہے کہ ہماری ہمارے ساتھ ہی رہیں گے,
اور ملاقاتیں کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. پولیٹیکل ملاقاتیں کریں, جو بھی آپس میں ڈسکشن ہوتی ہے اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے. دوسرا یہ کہ میں آپ کو چیف برادر امتیاز بھائی, میں اس وقت ٹرین میں ہوں اور میں کراچی سے اسلام آباد ایک بہت بڑا قافلہ لے کے ہم لوگ جا رہے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں. اس میں آپ کو بتاؤں میری ٹرین میں کم سے کم 1600 لوگ ہیں جو میں نے آفتاب حسین صدیقی صاحب اور میری قیادت میں انشاءاللہ ہم کل صبح تک اسلام آباد پہنچ جائیں گے. اسی طرح کراچی سے ہزاروں قافلے نکلے ہیں جو بائی روڈ جا رہے ہیں, بائی ٹرین ہے, بائی پلین ہے. اور یہ بڑی کامیابی ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ سب سے بڑی چیز یہ کہ اتنی بڑی تعداد میں اتنا بڑا جلسہ ہونا اور خان صاحب نے جو ایک نیکی اور بدی کی جنگ کا آغاز کر دیا ہے اور اس بدی کو ختم کرنے کے لیے نیکی کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. تو آپ سوچیں کراچی کی عوام نے کس قدر اچھا رسپانس دیا ہے. تو اسی طرح پورے پاکستان کی عوام دے گی. آج کا جلسہ بھی آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ وہ جلسہ کیسا بڑا گیا ہے. تو یہ ساری چیزیں اسی پہ ہمیں ماشاءاللہ کیا کہتے ہیں عوام کا اعتماد ہے اور عوام کے ساتھ انشاءاللہ ہم کھڑے ہیں. اور ہماری پوری کوشش یہی ہے کہ عوام کے ساتھ ہم کھڑے رہیں اور عوام بھی فیصلہ کرے کہ ان کا وزیر اعظم 2023 کا بھی اور ابھی کا بھی انشاءاللہ عمران خان ہوگا. نہ مطلب ایک تو آپ کو خود پتا ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی تنقید کر رہی ہے, نون لیگ تنقید کر رہے ہیں, اس کو آپ کے اپنے اتحادی آپ کے اوپر تنقید کر رہے ہیں. وہ آپ کو ایک بڑا کوسچن مارک, آپ کے خود ایم این ایز 14 ایم این ایز کو آپ نے شوکاز نوٹس کیا ہے. یہاں ہی اعتماد نہیں ہے, یہاں ہی آپ اکثریت کھو چکے ہیں. میں آپ کو ایک چیز بتا دوں, تنقید کرنا کیا کوئی دیکھیں تنقیدیں ہوتی ہیں آپس میں, اختلافات بھی ہوتے ہیں, تحفظات بھی ہوتے ہیں, آپس میں رنجشیں بھی ہوتی ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں ماشاءاللہ 4 سال گورنمنٹ کو ہونے والے ہیں اور انشاءاللہ میں نے آپ سے کہا نا گورنمنٹ کہیں نہیں جانتا ہے, گورنمنٹ آئینی مدت پوری کرے گی. اور یہ جتنا بھی چوروں کا ٹولہ ہے جو صرف اور صرف اپنے ذاتی مفادات کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں, ان کو انشاءاللہ لگ پتا جائے گا کہ جب یہ 27 مارچ کو یہ جب 10 لاکھ لوگوں سے زیادہ لوگ دیکھیں گے نا, ان کو یہ لگ پتا جائے گا عوام کیسی ہے. ابھی جتنے لیٹسٹ سرویز ہو رہے ہیں دیکھیں امتیاز بھائی, جتنے لیٹسٹ سرویز ہو رہے ہیں سب میں خان صاحب نمبر 1 آ رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اور سب کو پتا ہے کہ مقبولیت کا گراف بڑھ چکا ہے کیونکہ خان صاحب نے سچائی کی بات کی ہے, ایمانداری کی بات کی ہے. دیکھیں میں بار بار آپ سے یہ کہوں گا, لیڈر وہ ہوتا ہے جو قوم کو جوڑتا ہے, قوم کو تقسیم نہیں کرتا. آپ امت مسلمہ دیکھیں, اوور آل انٹرنیشنل اور ہماری لوکل پالیٹکس دیکھیں کس قدر تیزی کے ساتھ ماشاءاللہ چیزیں ہو رہی ہیں اور عمران خان صاحب اس کی بہتر قیادت کر رہے ہیں. بڑی مہربانی, ٹائم میرے پاس لمیٹڈ ہے, بڑی مہربانی آپ نے ٹائم دیا. فوزیہ صاحبہ یہ تو باتیں ہیں نا, سب گراؤنڈ پہ آپ کو اکانومی کا پتہ ہے, سیاست کا پتہ ہے, حالات کا پتہ ہے, آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ ایکچولی صرف ایک پرائم منسٹر کے آنیسٹ ہونے یا کرپٹ نہ ہونے سے ان چیزوں سے مسائل حل نہیں ہوں گے. لیکن آپ دیکھیں جو کولیٹیو پارٹنرز ہیں وہ تو پہلے کرپٹ رہ چکے ہیں, انہوں نے پارٹیز بھی بدلی ہیں اور مطلب وہ کہتے ہیں نا بکنے والے لوگ ہیں. جب تک آپ ان کو منسٹری نہیں دیں گے, جب تک آپ ان کو کوئی پوزیشن نہیں دیں گے, وہ کیوں رہیں گے آپ کے ساتھ؟ وہ دوسری پارٹیز کے ساتھ وہ اس لیے اب کر رہے ہیں کولیجن کے ان کو کوئی منسٹریاں ملیں تاکہ وہ بیٹھ کے پیسے بنا سکتے. ٹھیک ہے, بریک کا ٹائم, پھر میں بریک کا ٹائم, بریک کے بعد آتے ہیں, ڈسکشنز کو آگے بڑھاتے. ویلکم بیک ناظرین, جلد سے رواں دواں ہے. موجودہ حکومت کے اوپر عوام کا اعتماد نہیں ہے, اپوزیشن کر رہی ہے. جس طرح وزیر اعظم کی ایک سخت زبان, سخت تنقید ہے شہباز شریف کے اوپر, زرداری صاحب کے اوپر, کسی کو کہتے ہیں بیماری ہے, کسی کو کہتے ہیں بوٹ پالش کرتے ہیں, کسی کو تینوں کو کہتے ہیں یہ چوہے ہیں, میں جان دینے کے لیے تیرا. میں نے جب سے اس ملک کے اندر آنکھ کھولی ہے ایسی چیزیں دیکھی ہیں, کیونکہ کوئی لیڈر ہوتا ہے, کوئی وزیر اعظم ہوتا ہے, اس سے عوام انسپریشن لیتی ہے, سیکھتے ہیں, معاشرے کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے اس ملک کے اندر. فوزیہ صاحبہ یہ آپ کے سامنے ہے سب چیزیں, کوئی آکسفورڈ سے پڑھا ہوا ہے, کوئی کہاں سے پڑھا ہوا ہے, لیکن ہمارے ہاں جو زبان استعمال کی جا رہی ہے, جس طرح کا رویہ ہے, جس طرح کے جذباتی بیانات ہیں, میں نے 50 سال میں ایسا کسی نے کام نہیں کیا جو ہوا. آپ گراؤنڈ پہ چیزیں دیکھتی ہیں بہت مختلف. ایک وزیر اعظم, ایک لیڈر, اس کو عوام جو ہے نا ان سے انسپریشن لیتے ہیں, کیا کہیں گے؟ کہہ رہے ہیں کہ ایک لیڈر کو چوائس آف ورڈز جو ہوتا ہے نا, اور ہاؤ ٹو کنیکٹ ود دی آڈینس, ہاؤ ٹو کمیونیکیٹ, اس کا بہت خیال رکھنا پڑتا ہے.
اب ضروری نہیں کہ آپ کسی کو چوہا بلا رہے ہیں یا بول رہے ہیں میں چھوڑوں گا نہیں، میں ان کی نیندیں اڑا دوں گا، تو آڈینس اگر ہنس رہی ہے تو یو شوڈ کنٹینیو دیٹ. اس کے لیے میں آڈینس کو بھی بولوں گی کہ بجائے یہ کہ وہ کنڈیم کریں ایسی چیزوں پہ، اس پہ آڈینس بھی تالیاں بجاتی ہے. یا شاید وہ جاہل عوام ہے، ان کو تمیز نہیں ہے کہ اس طرح کی زبان درازی اور اس طرح کی باتیں کرنا اور اس طرح سے یہ چیزیں اس طرح نہیں سارٹ. اگر آپ سمجھتے ہیں کسی نے کرائم کمٹ کیا تو وہ اس کے لیے ادارے ہیں، کسی نے کرپشن کیا اس کے لیے ادارے ہیں، وہ پرائم منسٹر کا کام نہیں ہے. یہ جوڈیشری کا کام ہے جسٹس پرووائڈ کرنا، نیب کا کام ہے کرپشن کنٹرول کرنا، اور پھر لوکلی ہمارے پاس اینٹی کرپشن بھی آپ ہے. کو پتا ہے میڈم، تو ایک نااہلی کو جہاں پرفارمنس نہیں ہوتی، وہ اس نعروں کے پیچھے، جلسوں کے پیچھے، باتوں کے پیچھے دوسرے پہ بلیم شفٹ کرتے ہیں کہ وہ ذمہ دار تھے، میں تو نہیں ہوں. یہ اسٹریٹجی ہوتی ہے ان کی. دراصل میں یہ ایک مینٹل کنڈیشن ہوتی ہے، بیکاز پرائم منسٹر سیمز ٹو بی ویری کانفیڈنٹ بائی دا وے، لیکن ایک یہ مینٹل کنڈیشن ہوتی ہے کہ وہ اسٹریس لے تو رہے ہیں مگر وہ شو نہیں کرنا چاہ رہے. ظاہر ہے نو کانفیڈنس موو ہوا ہے ان کی، اس وقت یوں والی پوزیشن ہے، یا آر یا پار. اب یہ تو منڈے کو پتہ چلے گا کہ کیا ہوگا، لیکن اتنا وہ شور ہو گئے ہیں کہ اب میری پوزیشن خطرے میں ہے بیکاز نو کانفیڈنس جو ہے وہ موو ہو گیا ہے. تو وہ ان کا مائنڈ ایکسیپٹ نہیں کر پا رہا، کیونکہ انہوں نے تبدیلی لانے کے بڑے بڑے دعوے کیے تھے اور انہوں نے کہا تھا میں تبدیلی لاؤں گا، عوام کو خوشحال بنا. انہوں نے اپنی ایفرٹس بھی کی ہیں بہت زیادہ، لیکن ان کو شاید یہ نہیں پتا کہ ایک پرائم منسٹر یہ ساری چیزیں نہیں کر سکتا. جب تک آپ کے منسٹرز ٹھیک نہیں ہوں گے، آپ کی ٹیم ٹھیک نہیں ہوگی، آپ ہر منسٹری کے اوپر واچ ڈاگ، آپ پرائم منسٹر نہیں بن سکتا. سو آپ کو کولیجن نہیں، آپ کو صحیح لوگوں سے پہلے کرنے چاہیے تھی. آپ نے پہلے کولیٹیو گورنمنٹ بنائی، آپ نے انہی لوگوں کو ساتھ میں رکھا جو پہلے سے کتنی بار بک چکے تھے، جن کا پوری دنیا اس کا آئیڈیا لگا سکتی ہے، پاکستان کا بچہ کہ یہ لیڈر کیسا ہے. سو اب یہ بات ہے کہ اگر یہ ہم بولیں کہ جی ایک اکیلا آنےسٹ آدمی سب کچھ کر سکتا ہے، تو آنےسٹی از ناٹ انف ٹو رن دا کنٹری، ناٹ ایون ان اینی فیلڈ. ایکچولی یو ہیو ٹو بی کمپیٹنٹ، آپ کو نالج ہونی چاہیے، آپ کو لاز کا پتہ ہونا چاہیے، آپ کو کمیونیکیشن اسکلز آنے چاہیے، آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے آپ نے آڈینس سے کنیکٹ کیسے کرنا ہے. یہ گالی گلوچ، یہ بدتمیزی، یہ تھریٹننگ میسج، آئی تھنک یہ سوٹ نہیں کر رہا ہے، یہ نہیں کرتا ہے سوٹ. آپ کو پتا ہے معاشرے کے اندر ایک بڑی چیز ہوتی ہے لیڈر کو، جس طرح میں نے کہا پی ایم ایل این بھی نہیں، پیپلز پارٹی بھی نہیں، ایک دوسری پارٹی، دوسرے وزیر اعظم، دوسری شخصیت. عوام نے تو ان کو بڑی اچھی اپورچونٹی دی. کیا جی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. آپ کے عوام کیونکہ وہ تنگ آئے ہوئے تھے نا زرداری اینڈ مسلم لیگ نون کے، وہ پیپلز پارٹی عوام اتنی تنگ آئی ہوئی تھی. آپ اور میں سندھ میں رہتے ہیں، ہم بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. تو وہ ایک ہوپ تھی کہ چینج ول کم. اور لیکن یہ میں بتاؤں امتیاز جو بھی ہے، مطلب ہی از بیٹر دین دی ادر ٹو. سو یہ بات تو ہے کہ ہی از ناٹ کرپٹ. چلے انہوں نے پھر بھی بہت سارے جھنڈے گاڑے ہیں، پاکستان کا نام روشن کیا ہے، چاہے وہ OIC کانفرنس ہو، اسلامو فوبیا ہو، یا یونائٹڈ نیشنز میں مسئلہ کشمیر ہو. تو بہت ساری چیزوں میں بہت پازیٹیو رول بھی. لیکن عوام کی جو صورتحال ہے، جی معیشت کی جو صورت، وہ تو بڑی بری ہے. وہ تو آپ دیکھیں. بڑی مہربانی، ٹائم لمیٹڈ ہے. ملک کی جو صورتحال ہے، معاشی سیاسی صورتحال آپ کے سامنے ہے. یہ کہتے تھے باہر سے لوگ یہاں نوکریاں لینے آئیں گے، یہاں کے لیے بھی نوکریاں نہیں ہیں. میں IMF کے پاس نہیں جاؤں گا، میں احتساب کروں گا، میں سب چیزیں کروں گا، کچھ بھی نہیں ہوا. کوئی بھی خوش نہیں ہے، نہ اپنے خوش ہیں، نہ پرائے خوش ہیں، نہ عوام خوش ہے. ہر کوئی اس گورنمنٹ سے تنگ ہے. یہ آئینی طریقہ ہے تحریک عدم اعتماد. اسمبلی کے اندر ہونا چاہیے. وزیر اعظم صاحب گئے ہیں عوام